अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ गया, बनु इसराइल को अपना फिक्र पड़ा, इन्ना लमुद्रकून। अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ा। अगर अपनी जान का फिक्र पड़ता तो फिर लफ्ज आना चाहिए था ला तखफ, अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह साथी है। अबू बकर को अपनी जान का फिक्र नहीं पड़ा, उनको अल्लाह के नबी की जान का फिक्र पड़ा। तो और की जान पर जब आफत आए और उसको सोचकर जो अंदर में कैफियत बने, उसको हुज़न कहते हैं, उसको गम कहते हैं, उसको खौफ नहीं कहते। अपने ऊपर आन पड़े और उसकी वजह से जो अंदर में कैफियत पैदा होती है वो खौफ बनता है, और दूसरे पर जो कैफियत बनती है उसको सोचकर जो अंदर में एक इज़्तिराब पैदा होता है वो हुज़न कहलाता है, वो गम कहलाता है। तो लफ्ज ला तखफ की बजाय अबू बकर डरो नहीं, अपनी मौत का डर न कर, अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं आया ला तहज़न, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न खा, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न कर। क्यों? इन्नल्लाह मआना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। हुवा जतबाकुम, चुने हुए और गैर चुने हुए में कितना फर्क हो जाता है। चुना हुआ कैसे बोल रहा है, जिनका इंतखाब नहीं किया वो किस सतह पर खड़े हैं, जिनको अल्लाह पाक ने चुना है वो किस सतह पर खड़े हुए हैं। ये आयत उसका फर्क बतला रही कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी भूल गई, अल्लाह के नबी की पड़ गई। दाखिले के वक्त भी पहले आपको बाहर खड़ा किया, खुद अंदर गए। हमारे नबी 4 मील का सफर था, पहाड़ी, पंजों के बल चले ताकि पांव के निशान न पड़े। खोजी इतने माहिर थे कि पंजों को पहचान कर भी पहाड़ पर चढ़ गए थे। तो जब पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया तो हमारे नबी के पांव सारे, उंगलियां सारी जख्मी हो गई थी, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ ऊपर चढ़ के गए हैं। वो पहाड़ ऐसे बिल्कुल सीधा है, जिन्होंने देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को ऊपर बिठा के उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़ है। वहां आपको बाहर बिठाया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और जाकर आपने सारे गार को साफ किया। फिर बहुत सारे सुराख थे, अपनी पगड़ी को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद करने शुरू किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ते को उतारा और उसे फाड़ फाड़ के बाकी सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपना पांव रख दिया, जिसके अंदर सांप था और जिसने आपको 2-3 दफा डसा। उसके डसने का भी जो था वाकया, वो किस्सा ये था कि वो खुद अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता था और आगे अबू बकर का पांव आया हुआ है। उसके पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, आवाज तो दे नहीं सकता, शोर मचा नहीं सकता। तो वो उसने यही करना था कि मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो देखने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो दीदार करने दो। ये दीदार के शौक में उसका इज़्तिराब था और आगे एड़ी आई पड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसने एहतजाज किया, पीछे हटो, मुझे भी दीदार करने दो, मैं भी अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ। फिर जब हमारे नबी अंदर आए तो रात का अभी अंधेरा था। थोड़ी सी जब रोशनी हुई तो आपने देखा कि अबू बकर का ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने पूछा, अबू बकर कहाँ गया कुर्ता, कहाँ गई पगड़ी? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सारे सुराख थे, मुझे डर लगा कोई चीज इसमें से निकल कर आपको तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैंने ये सारे सुराख बंद कर दिए। तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने कहा, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे और उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अबू बकर से राजी हूँ और मैं इसे जन्नत में आपका साथी बनाता। अल्लाह ने चुना है, ये चुने हुए हैं। फिर आगे अल्लाह का अपना निजाम चला। उनके कुरैश मक्का के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने एक बेल को निकाला, उस बेल की शाखें बनी, उन शाखों के बीच में मकड़ियों को पहुंचा दिया गया, जिन्होंने फौरन जाला बुन दिया, तान दिया। जब ये लोग पहुंचे हैं तो जाला मुकम्मल हो चुका था। खोजी ने कहा, पांव का निशान यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। तो उमैया बिन खलफ ने कहा, तू कहाँ लेके आ गया? ये तो उसकी पैदाइश से भी पहले का जाला बना हुआ है। ये आपस में बातें हो रही हैं और अबू बकर को गम लगा के, हाय अब मेरे नबी का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने अबू बकर की शान इस लफ्ज में मौजूद है, ला तहज़न, कि अबू बकर को अपना गम भूल गया, अपना खौफ दूर हो गया, अपने नबी का गम लग गया। इनका क्या बनेगा? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मत गम करो, अल्लाह हमारे साथ है।
یہ چنی ہوئی امت ہے، چنی ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابھی آپ پیچھے تھے، پتہ چلا ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب اور تم لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا۔ آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے، تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے۔ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے، چونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے، وہ زیادہ تھے یہ کم تھے۔ دوسرا انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر لڑیں، یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایانا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائیں اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، وقتا حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے، سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، وحارم من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھیڑ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر اپنی راکھ کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے۔ خود من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں، وترک ما شئت فخذ ما شئت، جو پسند ہے وہ لے لیں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں، اور جو آپ لے لیں گے وما اخذت من اموالنا كان احب الینا مما تركت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نکلے کسی اور کام کو، دکھا دیا اللہ نے کوئی اور کام، تو الق بن العدو، آپ ہمیں دشمن پہ پھینکیے، انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے، ہم نے تو جاہلیت میں کبھی پیٹھ نہ دکھائی تو آج کیسے پیٹھ دکھائیں گے؟ عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میدان میں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کر اپنے پاؤں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، یہ چنا ہوا ہے طبقہ ہے، هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے، ساری کائنات میں جو سب سے بہترین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ یہ کائنات کا افضل ترین طبقہ ہے یہ امت۔ بنو اسرائیل سارے معجزے دیکھ کر پھر پہنچ گئے صحرا میں، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا، اوپر سے روشنی نکالی رات کے اندھیروں میں، گرمی میں بادل کا سایہ، اندھیروں میں روشنی، پکے پکائے کھانے، بٹیر بھی آ رہے اور پرندوں کے گوشت آ رہے،
اور مٹھائیاں آ رہی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور پیچھے سامری نے بچڑا بنایا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، اے بھائی یہ ہے موسیٰ کا رب اور تمہارا رب، وہ بھول گیا موسیٰ، تو بنو اسرائیل اس کی پوجا پہ شروع ہو گئے اور ایسی پوجا پہ لگے، ایسے پجاری بنے کہ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تو کہنے لگے لا نبرأ علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو زیادہ باتیں نہ بنا، جب تک موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں روکے گا نہیں ہم اسی کو خدا بنا کے پوجا کرتے رہیں گے۔ اتنے چھوٹے ذہن کے لوگ، اتنی پست ذہنیت۔ ہوا اجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، تم چنے ہوئے ہو۔ یہ صحابہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہارون علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوئے اور وہ بچڑے کے اوپر جا گرے، اور اس امت کے نبی کو گئے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اوپر 27 سال گزر چکے ہیں۔ ایک کمزور درجے کے مسلمان کی بات آپ کو سناتا ہوں، کمزور، جس نے ساری زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہو، ساری زندگی فلموں میں کام کیا، رنگیلا کا نام معروف ہے، پاکستان کا ہر آدمی اس کا نام جانتا ہے، ساری زندگی اس بیچارے کی غفلت میں گزر گئی، غفلت میں مر گیا۔ 1996 میں ہم نے اداکاروں میں کام شروع کیا اور لاہور میں کئی دفعہ ہماری تشکیلیں ہوئیں تو یہ فلم کے سٹیج کے اداکاروں کو منت خوش آمد کر کے ہم مسجد میں لاتے تھے، وہ رات کو آنا شروع ہوتے تھے، وہ رات 1 بجے کے بعد ان کی آمد شروع ہوتی تھی، پھر فجر کی اذان تک وہ آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو 2-3 دفعہ یہ مرحوم ہمارے پاس آیا، بیان بھی سنا، سے روزے کا ارادہ بھی کیا، وہ 2-4 نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھی، جتنی دیر ہمارے ساتھ رہا، تو اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں نیپال گیا ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور غیر ہندو اس میں نہیں جا سکتا، کہ جیسے ہمارا کعبہ ہے وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں کوئی غیر ہندو جا نہیں سکتا۔ تو کہنے لگا، میں نے اپنے میک اپ مین سے کہا میرا پنڈت کا میک اپ کرو، تو اس نے مجھے، گنجا تو پہلے ہی تھا، اس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھا، تو اس نے سر پہ ایک تھکا ہوا مسلمان ہے جس کی زندگی میں نیکی بہت کم ہے، وہ بھی اپنے اندر میں ایسا یقین رکھتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ اصحاب موسیٰ ہیں، قال اصحاب موسیٰ، یہ صحابہ کرام ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ کبھی کہتے ہیں یہ خدا لے کر دو، وہ ادھر چلے گئے تو بچڑے کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، اور یہ رنگیلا ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی اور غفلت میں گزر گئی، وہ اپنے اندر اتنا یقین رکھتا ہے کہ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ جو اس امت کا انتخاب ہے، یہ چناؤ ہے، هو اجتباکم کذالک جعلناکم امتا وسطا اور کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ 4 اعزاز، یہ 4 پھول لگائے گئے ہیں
یہ جیسے 4 پھولوں والا پورا جرنیل ہوتا ہے، یہ امت پوری جرنیل امت ہے، اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. پہلی امت، پہلا یہ جو دنیا کے سردار ہیں، افسران ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اس امت کا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے آیا ہے. تو دیکھو نا بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اذان اس امت کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. اقامت اور اذان ہماری خصوصیت ہے. اللہ اکبر کا لفظ ہماری خصوصیت ہے. ہم سے پہلے کسی کو اللہ اکبر نہیں ملا، ہم سے پہلے کسی کو اذان نہیں ملی. تو بچے کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر، اس کی روح میں یہ بات اتار دی جاتی ہے کہ تو دنیا میں اللہ کے پیغام کو بلند کرنے آیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے آیا ہے، اور اللہ کے نام کی صدا لگانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موت تک اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. باقی لوگ جیسے جیسے بڑھاپے کو جاتے ہیں اور ان کی صفات ماند پڑتی ہیں تو ان کی قیمت گھٹتے 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 اتنی گھٹ جاتی ہے کہ پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ دعا کریں ابا جی مر جائیں. چند دن پہلے مجھے ایک شخص کا فون ہے کہ جی والد صاحب کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو اٹھا لے. وہ ان کو تکلیف ایسی تھی کہ وہ بیچارے کو ایسا نافرمان اولاد نہیں، فرما بردار اولاد تھے. علاج ناممکن ہے، تکلیف انتہائی شدید ہے. تو وہ اس معنی میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے سکھ عطا فرما دے. پھر اولاد کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے باپ کو اٹھا لے. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے میرے پیشاب دھوئے میں دھوتا ہوں، پخانے دھوئے میں اٹھاتا ہوں، کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، کھانے کھلائے میں کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کہ کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے جب پالتی تھی، تیرے پیشاب پخانے اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ زندگی والا ہو، یا اللہ لمبی زندگی دے. تو جب خدمت کرتا ہے 7 دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اسے جلدی اٹھا لے، میں خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں. تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہی ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے، یہ خراسان ہے، آدھا ایران میں آدھا افغانستان میں، یہاں سے ماں کو کندھے پر اٹھایا اور مکہ لے گیا. مکہ کندھے پر اٹھا کر، اور حج کرایا سارا کندھے پہ بٹھا کر. پھر عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا جی میں نے ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھایا، مکے تک لایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ایک گھونٹ دودھ جو 2 سال بچہ پیتا ہے، کبھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. یہ ناممکن ان کا حق ادا کرنا. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جن کو جنا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ اٹھا لے. اور 60 سال کے بعد حکومت کہتی جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہاری خدمات کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور میرا اللہ کا نظام کیا ہے؟ جب اللہ کا بندہ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو دنیا میں ریٹائرمنٹ. اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ حببت الیہ الانابہ، میں خود اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہوں. 60 سال پہ جا کے عام لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو قبر قریب ہے، اب شکل تو مسلمانوں والی بنا لیں. یہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اب موت قریب ہے. حالانکہ یہ تو پیدا ہونا، یہ تو جوان ہونے کا کام تھا، لیکن چلو کئیوں کو تو بڑھاپے میں بھی خیال نہیں آتا. تو یہ اتنا خیال ہر ایک کو گردش کرتا ہے کہ یار موت قریب آ رہی ہے، کچھ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے جو 60 برس کی عمر میں چلتا ہے اور اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احبہ اللہ وَأَهْلُ السَّمَاء، پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، اس کی نیکیاں لکھتے رہو اور گناہ مٹاتے رہو. اور حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے عَلَيْكَ أَلَّا أُعَذِّبَ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ، مجھے میری ذات کی قسم، میرا بندہ 80 سال گزار کے اگر آ گیا تو میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا. یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا. یہ مامون رشید کے زمانے کے بڑے قاضی ہیں. جب یہ خواب میں اپنے کسی ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا،
بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا. تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. میرے مولا میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے معمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے زہری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے عروہ بن زبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اما عائشہ سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا. تیرے محبوب نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا. جبریل بولا مجھے میرے اللہ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو یا اللہ تیرے سامنے بوڑھا کھڑا ہے، کوئی جوان تو نہیں کھڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین. بے شک عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا اور زہری نے بھی سچ کہا اور عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا اور جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں. جاؤ تمہارے بڑھاپے پر تجھے معاف کیا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اللہ کی قدر بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے لوگ نہ قدرے ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اس کو کیا کہنا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے آج جن جن کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا. اپنے خاندان کے بارے میں جس کی تو شفاعت کرے گا قبول کروں گا. 90 سال کی خدمت بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. اعزازی طور پر تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کوئی عالم نہ ہو، مجاہد نہ ہو، غازی نہ ہو، شہید نہ ہو، ابدال نہ، عام مسلمان جو گناہوں سے بچتا تھا، فرما برداری کی زندگی گزارتا تھا، ایک عام درجے کا مسلمان، اوسط درجے کا مسلمان، کبیرہ گناہوں سے بچا، ایتا فرائض کو پورا کرنے والا 90 برس کا ہندسہ پار کر گیا، تو میرا اللہ اس کو بھی کہے گا تجھے اعزازی طور پر اختیار دیا جاتا ہے، کرو شفاعت، جس کی کرو گے جنت میں ڈال دوں گا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. پھر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے. ان کے اجر بڑھائے گئے ہیں، ان کے مرتبے بڑھائے گئے ہیں. ساری انسانی
مائک میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، ورنہ باہر کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں، گیلری کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں، یہ واسطے کا کام دے رہا ہے۔ اور پھر مائک اور آپ کے درمیان ہوا واسطہ ہے، ہوا بنا بیت
اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے. آپ صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اے میرے رب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تیری اکیلی گواہی کافی ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد، ملک بھی تیرا، حمد بھی تیری. وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر قدیر. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں. اپنے اوپر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے. واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے، اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی. اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں، یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں. دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے. آواز تھوڑی کم. دونوں طرف سے دلائل آ گئے. اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا. اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے بھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں، اگر گواہ شیطان کے بھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں. آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے. تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ، اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ. یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے. آنکھیں اندھی ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو چکے ہیں، دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا. یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے، جو نور اللہ کی ذات ہے. اللہ نور السماوات والارض. پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا. واتبعوا النور الذی انزل معہ. پھر ایمان والا بھی نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نور نور، اللہ کا نبی آیا نور نور، اللہ کا قرآن آیا نور نور. یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، اور جس کے سینے میں دل کا پانوس ہے، اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے، اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ. جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے. اللہم اجعلنی نورا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نور بنا دے. اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا. اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں نور ہی نور بنا دے. یہ نور آج نظر نہیں آ رہا، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم. آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے، دلوں سے نکلا، سارے وجود کو اس نے روشن کیا، اور روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی. آج وہ آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے. اور آگے فرشتے آ رہے ہیں. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم. آپ کو مبارک ہو، آپ نور لے کر آئے، کامیاب ہو کر آئے. پیچھے دوسرے آ رہے ہیں، ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں منافقین جو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں. اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو اور اگر ایک گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے، چالان کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ اگلی کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائٹیں جلاؤ. قیامت کا دن منافق کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو. وہ کہیں گے فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، ہم تو پیچھے سے لے کر آئیں، پیچھے جاؤ وہاں ملے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی.
بے سور لہم، ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ساری دنیا میں اندھیرا ہے، روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں، روشنی قرآن ہے، روشنی اللہ کا رسول ہے، روشن نور اللہ کی ذات ہے۔ یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے تو کائنات کے دل روشن ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک تن تنہا شہنشاہ ہے، اس کا اس کائنات میں قانون ہے، دستور ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ کافروں کے لیے الگ ہے، پکے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کچے مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا قانون ہے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی۔ کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک۔ ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، جوئے کے اڈے چلاؤ، شراب کے اڈے چلاؤ، جو مرضی کرو، چھٹی ہے۔ اور جب موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر آج کاش تم دیکھ سکتے، پر تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، ان کی پشت۔ اخرجوا انفسکم اليوم، اب اپنی جان باہر نکالو، آج تم آ گئے ہو کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ آج تمہیں بشارت ہو، ملک الموت آ کر کہتا ہے نکل بدبخت، نکل ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث اب نکل کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، بے شمار عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، یہ کافر کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے۔ موت تک کچھ نہیں کہے گا، چھٹی۔ ہاں، اگر اسے پکڑنا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے اور اسے عبرت کا نشان بنانا ہے، پھر اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کی دوسری سنت ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی باطل طاقت کو پکڑنا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو تمہارے جلوسوں سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے نعرے لگانے سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے ٹائر جلانے سے نہیں توڑے گا، وہ ان کو گالیاں نکالنے سے نہیں توڑے گا۔ وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ایک طبقہ وجود میں لائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، ان کو کہے گا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، امرنا مترفیہا، جاؤ ان کو دعوت دو۔ انبیاء اور انبیاء کے ساتھی، نبی اور نبیوں کے ساتھی، ایک طبقہ وجود میں آئے گا، اس کا سرخیل نبی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے، نبی ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم نہیں مانتے۔ كَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جاؤ جاؤ ہم نہیں مانتے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، زیادہ باتیں نہ بنا، لیا وہ عذاب لیا جس سے ڈرا رہا ہے۔ لولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، اے تیری قوم کا خیال ہے ورنہ ہم تو تمہیں ویسے ہی زمین میں دھسا دیتے پتھر مار مار کے۔ انك لانت الحليم الرشيد، جا گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر، بڑا یا نیک پاک، ہمیں نہ سمجھا۔ یہ ہو رہا ہے، ادھر نبی سمجھا رہا ہے، ادھر آوازیں یہ کیسے جا رہے ہیں، جانتے ہیں جتنا کوئی نیک پاک ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہی، انك لانت الحليم الرشيد، یہ ان پر طنز کر رہی ہے، بڑا آیا نیک پاک، دیکھے ہیں ہم نے بڑے حاجی نمازی۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، تعریف نہیں ہو رہی، تعریف کے انداز میں برائی ہو رہی ہے۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اپنی برائی پہ جمتے ہیں، ادھر وہ دعوت دیتے ہیں، ادھر وہ برائی پہ جمتے ہیں، پھر وہ نبی اپنی آخری جان مار، آخری سانس لگا دیتا ہے، اور پھر وہ تھک کے کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں تو بولا کے تھک گیا،
میری تو اب نہیں سنتے ہیں، اب تو جان اور یہ جانے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب ان کو پکڑ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ پکڑ ان کو۔ جب نبی تھک جاتے ہیں اور حجت پوری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو پکڑ، تو میرا اللہ کہتا ہے آ رہا ہوں، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ پھر جب وہ آئے گا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب تیرا رب پکڑتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، تیرا رب جب پکڑتا ہے پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ہاں پھر ایسا نہیں ہوتا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، وہ دیکھو صالح کی قوم برباد ہوئی پڑی ہے، الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود، وہ قوم ہود برباد ہو گئی، الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، وہ قوم مدین ہلاک ہو گئی، الا بعدا لثمود، وہ قوم صالح ہلاک ہو گئی۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل ممدود مسومة عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، وہ قوم لوط برباد ہو گئی، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، وہ فرعون برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پانی کی نظر ہو گیا، منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذہ الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا۔ اللہ کے بھی 4 ایٹم، اللہ کے بعد 4 ایٹم بم ہیں، ایسے مثال دے رہا ہوں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایٹم بم کا زمانہ ہے، کبھی اللہ کے ایٹم سے پناہ مانگو، اللہ کے پاس ایٹم بم ہے، آسمان سے پتھر اور ہوائیں اللہ کا ایٹم بم ہے، فرشتے کی چیخ اللہ کا ایٹم بم ہے، زمین میں دھسا دینا یہ زمین اللہ کا ایٹم بم ہے، ذرا ہل جائے سارا فیصلہ باد اندر، ذرا ہل جائے سارا انسان اندر، اللہ کا ایٹم بم ہے، یہ بکھرا ہوا پانی، یہ پاگل موجیں، یہ اللہ کا ایٹم بم ہے، لگام چھوڑ دے، سب کو اٹھا کے بہا کے اپنے اندر لے جائے، مچھلیوں کی غذا بنا دے۔ تو اللہ پاک کا کافر کے لیے قانون چھٹی، پکڑ کے لیے قانون، ہمارے بددعائیں نہیں ہیں، پکڑ کے لیے قانون وہ ہماری بددعائیں نہیں ہیں، پکڑ کے لیے قانون وہ ہمارا گالی گلوچ نہیں ہے، پکڑ کے لیے قانون دعوت ہے، دعوت کے لیے نبیوں کا طبقہ وجود میں آتا ہے اور وہ ان کو دعوت دیتا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں ہے تو ایک مسلمانوں کا پکا طبقہ وجود میں لانا پڑے گا، جو پکے مسلمان ہوں، جو ہماری جیسے نہ ہوں، جو پکے مسلمان ہوں گے ان کے لیے اللہ کا قانون اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ ہاں پکے مسلمان جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کہے گا فاستجاب، اللہ نہیں کہے گا ثم استجاب، ثم تو آج ہو رہا ہے، فاستجاب تم کہو گے یا اللہ اور فوراً جواب آئے گا حاضر، تمہارا رب حاضر، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، ضرورت پڑی تو اور بھی بھیج دوں گا، 5 آلاف بھی بھیج دوں گا، 3 آلاف بھی بھیج دوں گا، ضرورت پڑی تو اور بھی بھیجوں گا، ابھی 1000 آ رہے ہیں۔ جب پکے مسلمان ہوں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، انتم الاعلون، اللہ کا قانون کیا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا قانون کیا ہے تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کا قانون کیا ہے ہاں لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم ایمان والے بن جاؤ، میں کیا کروں گا زمین میں تمہاری حکومت قائم کر دوں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ، میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا جسے میں نے خود پسند کیا ہے، الذی ارتضی لہم، اور کیا کروں گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں یہ ڈاکو راج ختم کر دوں گا۔ روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں، ایک موبائل پہ قتل کر کے چلتے، ہائے ہائے اتنا خون سستا ہو گیا، 10 روپے پہ قتل کر دی، گالی نکالنے پہ قتل کر دیا، جب تم پکے ہو جاؤ گے تو یہ میں پولیس کہاں ختم کر سکتا، سارے پاکستان کی پولیس مل کر 5 لاکھ نہیں بنتی ہے تو یہ 15 کروڑ انسانوں کو 5 لاکھ پولیس کیا سیدھا کرے؟ وہ خود ہماری طرح کمزور انسان ہیں، وہ رات کو کتنا کچھ جاگیں گے، سارے فیصلہ آباد پر کتنا پہرا دیں گے، وہ 70 لاکھ کی آبادی کا شہر لاہور ہے، 1.25 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی ہے، 40 لاکھ کی آبادی کا شہر فیصل آباد ہے، یہاں کتنی پولیس آئے گی جو ہر گلی پہ کھڑی ہو،
ہر نکڑ پہ کھڑی ہو، پھر وہ بھی کمزور انسان ہے، وہ سو بھی جائیں گے، غافل بھی ہو جائیں گے، اور اپنی بددیانتی کی وجہ سے فروخت بھی ہو جائیں گے۔ پر اگر اللہ کہے گا کہ میں امن کر لا رہا ہوں، اب میں امن لا رہا ہوں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو اب کہاں سے بدامنی آئے گی؟ اب کون فساد مچا سکتا ہے؟ اب کون فتنے مچا سکتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر، چوری بڑھ گئی، لوگوں نے شکایت کی جی چوری بڑھ گئی، کہ کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لایا، اس پر لکھا سلمان فارسی اللہ کے بندے مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام یہ خط ہے، رات کو شبے کی حالت میں جسے دیکھو اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤ، اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور شہر کے دروازے کے باہر اسے لگا دو۔ خط لے جایا گیا، شہر کے دروازے کے باہر گاڑ دیا گیا کہ رات کو دروازے کھول دو، شہر کے دروازے کھول دو۔ رات کو شیر شہر کے اندر گھس چکے تھے۔ اب امن اللہ لانے والا ہے۔ دیکھو بھائیو، جب تک انسان خود ٹھیک نہ ہوگا پولیس فوج امن نہیں لا سکتی، جب تک اللہ کا احساس نہیں ہوگا اس سے بھی طاقتور حکومت وہ امن نہیں لا سکتی۔ کتنے کیمرے لگائے جائیں گے، امریکہ کا سسٹم کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے، پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے پاکستان میں جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں، پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے، پورے سال میں اتنی چوری پاکستان میں نہیں ہوتی جتنی ایک دن میں امریکہ میں ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تو سائنس کا امام اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں، انسان بنے گا تو نظام چلے گا، اوپر والا چاہے گا تو نظام بنے گا، اوپر والا امن لے آئے تو بدامنی نہ آئے گی، وہ بدامنی پھیلا دے تو امن نہ آئے گا۔ تو پکے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ایمان بناؤ، تم عمل بناؤ، حکومت بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا، خلافت بھی دوں گا، امن بھی قائم کروں گا، عزت بھی دوں گا، مدد بھی کروں گا، دشمن کے نرغوں سے نکالوں گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ دو باتیں نہ ہاتھ سے جانے دینا، ایک صبر، ایک تقوی، کہ کہو ساری دنیا کو تم پہ ٹوٹ پڑے، کچھ نہ تمہارا بگاڑ سکیں۔